स्टार ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फाद असद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। नाज़रीन, लॉकडाउन जारी व सारी है, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, चंद पेशों के अलावा तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हैं। मगर खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में कैजुअल्टीज़ का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है। इस ग्राफ की गिरावट की वजह यूएई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ साथ मेरी और आपकी एहतियात के साथ साथ उस मेडिकल टीम का 100% परफॉर्म करना भी है जो हमारी खातिर 24/7 अपनी ड्यूटीज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। मेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, एम्बुलेंसेस हमारी खिदमत के लिए हर वक्त कोशां हैं। बिलाशुबा इनका ये इक़दाम बेमिसाल है और काबिल तहसीन है। मैं स्टार ऑफ पीआईडी का ये एपिसोड ऐसे तमाम मेडिकल स्टाफ को डेडिकेट करता हूँ। पीआईडी आपको सलाम पेश करता है। नाजरीन, हमारे आज के स्टार, हमारे आज के गेस्ट एक डॉक्टर हैं, पिछले कई सालों से मेडिकल पेशे से मुंसलिक हैं, अबू धाबी की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उनका इनकाउंटर आजकल डेली बेसिस पे कोरोना पेशेंट्स के साथ है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप अपना कीमती वक्त हमें दें और हमारे गेस्ट बने ताकि हमें और सुनने वालों को आपकी बातों से फ़ायदा हो। तो आइए स्टार ऑफ पीआईडी डॉक्टर एहसान से मुलाकात करते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, डॉक्टर एहसान इलाही अबू धाबी से हमारे साथ वीडियो कॉल के थ्रू ऑनलाइन है। बग़ैर किसी फर्दर डिले के हम इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हमारी कोविड-19 में क्या रहनुमाई करेंगे और कोविड-19 के हवाले से अभी करंट इनके क्या एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। मैं आपको पीआईडी के प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो पीआईडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया ताकि हम अपनी बात अपने नाजरीन तक पहुँचा सकें। तो आजकल की सूरत हाल तो सब लोगों के सामने है। पिछले चंद माह से आप देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड लाखों मरीज इसका शिकार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे यूएई में भी जिस तरह आपको मालूम है कि डेली मीडिया पे भी अपडेट होता रहता है और हमारे मुख्तलिफ अस्पतालों में भी काफ़ी मरीज हैं जो इस वक्त इस मर्ज का शिकार हैं और वो ज़ेर इलाज भी हैं। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अबू धाबी के एक प्राइवेट सेक्टर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं और हम लोग इस वक्त फ्रंट लाइन पे हैं। हम कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मर्ज पे जितनी जल्दी हो सके और जितना अच्छे तरीके से हो सके इसको कंट्रोल किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर यही कोशिश है कि हम इस मर्ज पे और जितने ज़्यादा लोगों तक इसकी आगाही भी पहुंचाई जा सके और इसका ट्रीटमेंट भी पहुंचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा फ्रंट लाइन पे आप लोग जो है, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, पूरा मेडिकल स्टाफ जो है वो फ्रंट लाइन पे हमारे लिए कोशां हैं और आप लोगों की ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सर्विसेज है। तो एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों को खुद भी कोई सिक्योरिटी प्रिकॉशंस इस हवाले से लेने पड़ते हैं, यानी आप लोग अपनी एहतियात भी करते हैं और फिर जाकर आप मरीजों को ट्रीट करते हैं? थोड़ा सा उस मुतालिक बताइए ज़रा। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल है जो डायरेक्टली इन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन कैच करने के लिए।
تو ہم لوگ پوری پریکاشن لیتے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزیز کسی بھی میڈیکل پروفیشنل کو ٹرانسمٹ نہ ہو. اور ہمارا ہاسپٹل اور یہاں کی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے. ہمیں جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز پہن کے یہ مریض دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ سب ڈاکٹرز کو مہیا کیا جاتا ہے. اور ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پورے یہاں کے تقریباً سبھی ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول ٹیم ہوتی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرین کرتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مریض کو, تاکہ ڈاکٹر سے انفیکشن مریض کو ٹرانسمٹ نہ ہو اور مریض سے انفیکشن ڈاکٹر یا کسی پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرانسمٹ نہ ہو. تو اس بات کو مکمل طور پہ یقینی بناتے ہیں کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ابو ظہبی میں میڈیسن کی پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ کا انکاؤنٹر ڈائریکٹ کورونا کے پیشنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, ہوا ہے؟ جی بالکل. اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً سبھی ہسپتالوں میں بہت سے مریض آ رہے ہیں کرونا وائرس کے. ہمارے ہاسپٹل میں بھی مریض آتے ہیں اور ہم چونکہ فیملی فزیشین, میں ایز اے فیملی فزیشین کام کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے کانٹیکٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مریض کا. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو فردر ایڈمیشن کے لیے پھر ہم لوگ ریفر کرتے ہیں یا اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہے پیشنٹس کے ساتھ. گورنمنٹ کی جو کرنٹ پالیسیز ہیں, ظاہر ہے ابھی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ الحمدللہ یو ہی ان چند ممالک میں سے ہے جس نے کووڈ رجیم پہ بہت اچھا قابو پایا ہوا ہے. ڈیتھ ٹولز بھی کم ہیں اور ریکوری ریٹ زیادہ ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو گورنمنٹ کا آپ جیسے میڈیکل پروفیشنل تک اپنی پالیسی کا جو پہنچانا ہے, اس جو پورا وہ جو ایک پروسیس ہے, وہ جو پورا میکینزم ہے, اس میں آپ رہتے ہوئے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یو ای گورنمنٹ, میڈیکل سٹاف, آپ لوگ رائٹ پاتھ پہ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جلد اس ملک میں اس وبا پہ قابو پا لیں گے؟ جی بالکل. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک اس وائرس کے خلاف کوئی بھی افیکٹو میڈیسن ابھی تک سامنے نہیں آئی جو واقعی مؤثر ہو اس مرض کے خلاف. تو اس وقت جو تمام تر زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس سے بچایا کیسے جائے لوگوں کو, اور اس میں بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے, جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جائے تاکہ وہ ڈیزیز دوسرے لوگوں تک ٹرانسمٹ نہ کر سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یو اے ای ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں سیکنڈ ان دا ورلڈ. جو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور جو بھی مریض پازیٹیو آتے ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو انفیکشن ہے وہ دوسرے لوگوں تک ٹرانسمٹ نہ کریں. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور اس وقت بہترین اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ آپ پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. اور پریونشن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انفیکٹڈ مریض ہے پہلے تو آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یہ بندہ انفیکٹڈ ہے, اور اس کا پتہ تبھی چل سکتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس مریض کا, اور پھر اس کو آئسولیٹ کیا جائے, اس کو دوسرے لوگوں سے بچایا جائے. پھر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے بہت سی گائیڈ لائنز ہمیں اپڈیٹ, میڈیکل پروفیشنلز کو بھی اپڈیٹ کر رہا ہے, جنرل پبلک کو بھی اپڈیٹ کر رہا ہے. اور اس طریقے سے جو پیشنٹس کی ایجوکیشن اور یہ تمام جو ہے یہ میرے خیال میں بہت افیکٹولی ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال ابھی نہیں ہوئی اور حالات بہت اچھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا اگر جیسے ابھی ہم نے سنا ہے کہ ڈرائیو تھرو اس کے جو ہے نا ٹیسٹ سینٹرز بن گئے ہیں, تو ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹرز کیا ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں. یعنی وہاں پہ کون جا کر ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور کیا وہاں پہ جانا چاہیے, اس کا کیا طریقہ ہے, تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی بالکل, یہ ایک گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. یعنی کہ آپ جس طرح یہاں ابو دھابی میں اور دوسرے امارات میں بھی گورنمنٹ نے ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹر بنائے ہیں. یعنی آپ کو اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پیرامیڈیکل یا نرسنگ سٹاف ہے وہ آپ کی گاڑی کے پاس آ کے آپ کا سیمپل لے لیتا ہے, اور آپ ان نیسیسری کسی چیز کو ایکسپوز نہیں ہوتے. یہ مکمل سیف ہے.
تو اس میں جس طرح یہ پہلے انہوں نے ایک پری رجسٹریشن ہوتی ہے جس میں مریض پہلے اپنا رجسٹر کرتے ہیں اپنی معلومات، اس میں وہ سارا اپنا ڈیٹا اس کے اندر سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹر پہ جاتے ہیں اور اپنا ایمریٹس آئی ڈی وہاں پہ دے کے، اور اس میں آپ اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ، وہ ایک نیزل آپ کی ناک سے جسٹ ایک سواب کے تھرو وہ ایک سیمپل لینا ہوتا ہے، جو کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے، یہ پین لیس پروسیجر ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو ناک میں تھوڑی سی اریٹیشن فیل ہوتی ہے، ادروائز کوئی پین آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اور یہ میرے خیال میں لیس دین 1 منٹ آپ کا سیمپل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو رپورٹ اس کی مل جاتی ہے. تو اس میں یہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رپورٹ آپ سے مطلب پوچھنا چاہوں گا کیا اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے اور اس کے کچھ چارجز بھی ہیں تو یہ بھی بتائیے. جی اس کا رزلٹ آنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں، اور اس کے چارجز جو ہیں وہ جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ نے بتایا کہ جو مریض سمپٹومیٹک ہیں یعنی جن میں مرض کی علامات ہیں ان کے لیے تو یہ ٹیسٹ فری ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت سے سینٹرز ایسے بنا دیے ہیں جس میں ہمارے جو لیبرز ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ فری ہے. لیکن جن مریضوں میں اس انفیکشن کی کوئی علامات نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ احتیاطی طور پہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ چارجز ہیں، اور وہ یہ چارجز پے کر کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور رپورٹ 2 سے 3 دن میں آپ کو مل جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ سسپیکٹ کر رہا ہو کہ مجھے یہ وائرس ایکسپوز ہو گیا ہے اور وہ ڈرائیو تھرو والے پروسیس کا اس کو نہ پتہ ہو، کوئی لے مین ہو یا کوئی لیبر کلاس ہو، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وہ کیسے وہ کیا کرے؟ مطلب وہ کون سے وہ کس طرح سے وہ کسی کلینک، پرائیویٹ کلینک میں جائے، کسی ہاسپٹل میں جائے، مثال کے طور پر جیسے شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، دبئی ہے، جو اور اسٹیٹس ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ کیا کرے ایسا بندہ؟ اس وقت جو جتنے بھی تقریباً تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہیں تقریباً سبھی میں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو مرض کی علامات ہیں تو وہ کسی بھی قریبی ہسپتال میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اور یہ بڑا ایک ایزی پروسیجر ہے اور سبھی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جن مریضوں میں علامات پائی جاتی ہیں اگر وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو ان کا لازمی طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اب یوزلی کیا علامات اس میں ظاہر ہوتے ہیں انیشلی جس پہ آپ سسپیکٹ کریں کہ خدا نخواستہ مجھے یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ کیا علامات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس پہ بڑا ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے. اصل میں یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ان کو کہتے ہیں یہ ریسپریٹری وائرسز ہیں اور یہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کامن کولڈ جو ہے یہ نزلہ زکام آپ کو ہوتا ہے، کھانسی بخار وغیرہ، یہ بھی وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور کورونا وائرس بھی ایک وائرل انفیکشن ہے اور ان کی علامات تقریباً ملتی جلتی ہیں. یعنی اس میں بھی آپ کو جو اس کی میجر جو علامات ہیں اس میں کھانسی ہے اور بخار ہے، یعنی خشک کھانسی بخار. بعض مریضوں کو گلے میں بھی تھوڑا سا اریٹیشن ہو سکتی ہے، سور تھروٹ ہو سکتا ہے، فلو بھی لائک سمٹمز ہو سکتی ہیں. اس لیے ان علامات کو کلینیکلی یعنی صرف علامات کی بیس پہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ آیا آپ کو کوئی اور کامن یہ وائرل انفیکشن ہے یا آپ کو کورونا وائرس انفیکشن ہے. اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرتے آپ 100% شور نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ انفیکشن نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ میکسیمم پیشنٹس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ٹو میک شور کہ ان کو یہ انفیکشن نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا اس کو فوراً گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، کوارنٹین کر دیتی ہے، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیلف آئسولیشن کریں؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. لوگوں میں تھوڑا سا خوف ہے اس متعلق کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ہو سکتا ہے اس خوف کے تحت وہ ٹیسٹ نہ کرانا چاہتے ہوں یا نہ کرا رہے ہوں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو فوراً اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ جتنا انیشیل سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جائے گا ٹریٹمنٹ اتنا ہی اس کے لیے افیکٹو ہوگا. اور اگر اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 قسم کے مریض آتے ہیں.
ایک مریض وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت نہیں ہے, سمٹومیٹک نہیں ہے, لیکن وہ اپنا ٹیسٹ کروانے آتے ہیں. ایسے مریضوں کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس میں پھر دو آپشن ہوتی ہے کہ یہاں تو ان کو ہاسپٹل کے مختلف سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آئسولیشن میں رکھا جائے, اور دوسری آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو گھر میں اگر پراپر سہولیات ہیں تو ان کو گھر میں آئسولیٹ کر دیا جائے. لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے گھر میں پاسبل نہیں ہوتا آئسولیٹ کیا جا سکے, تو ان کو پھر ایڈمٹ کر کے آئسولیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر مریض کو علامات ہیں تو پھر اس کو پراپرلی میڈیکل کیئر کے انڈر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے, اور جو بھی ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ہے وہ ہم لوگ پورا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کا جو ایکسپینس ہیں وہ پیشنٹ خود بیئر کرتا ہے یا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میجارٹی آف دا پیپل جو ہیں, لوگ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہیلتھ انشورنس موجود ہوتی ہے, اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہیلتھ انشورنس میں کورڈ بھی ہوتا ہے. اور لیکن اگر یہ کورڈ نہ بھی ہو تو گورنمنٹ اس سلسلے میں جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹریٹمنٹ مہیا کیا جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا وہ پرابلم نہیں ہوتی. سر, یہ جو کوارنٹین کا پیریڈ ہے یہ کتنے عرصے پہ محیط ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو گورنمنٹ نے کوارنٹین کیا, آئسولیشن میں ڈالا ہے, تو وہ کتنے عرصے پہ محیط ہوتا ہے سر؟ اگر تو مریض کا ٹیسٹ, جس طرح مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عموماً 5 days کے بعد اس کا دوبارہ سے ٹیسٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے, اور اگر اس کا ٹیسٹ اگر تو نیگیٹو آ جاتا ہے, دوبارہ اگر ٹیسٹ کرتے ہیں یعنی مریض جو ہے اس کا وہ ڈیزیز کیور ہو جاتی ہے, تو پھر ایک ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے تو پھر 24 گھنٹے کے بعد اس کا ایک اور سیمپل لے کے ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, اور اگر اس کے 2 کنزیکٹیو سیمپلز نیگیٹو آتے ہیں تو پھر مریض کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. لیکن پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ہفتے تک گھر کے اندر آئسولیشن میں رہے, یعنی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میل ملاقات نہ کرے. تو جب وہ اپنا یہ پیریڈ پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ری ایسیس کر کے اس کو وہ اگر کہیں ایسی جاب کر رہا ہے جو آج کل وہ جا رہا ہے آفس, تو وہ وہاں پہ وہ اپنا کام کنٹینیو کر سکتا ہے. اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں, تو ان کو جسٹ آئسولیشن اور پھر ان کا اسی طرح ٹیسٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے. جب 2 سیمپل نیگیٹو آ جاتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ساتھ بھی سیم سچویشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے ابھی تک اس کی کوئی ریناؤنڈ میڈیکیشن یا کوئی ایسی ویکسینیشن تو نہیں بنی, مگر یوزلی جب ہاسپٹل میں کوارنٹین کیا جاتا ہے تو یا اگر آپ کو میڈیکل ٹیم گھر پہ کوارنٹین ہونے کے لیے کہتی ہے تو پیراسیٹامول ہی اس کا علاج ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور کورس بھی اینٹی بایوٹک وغیرہ کا کچھ دیا جاتا ہے؟ نہیں, بہت سی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں. پیراسیٹامول بھی ایک میڈیسن ہے جو بخار وغیرہ کی صورت میں دی جاتی ہے, لیکن اس کے علاج کے لیے بہت سی دوائیں ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں, اور ان دواؤں کے کچھ بہتر نتائج سامنے بھی آئے ہیں. اگرچہ یہ 100% افیکٹو نہیں ہے, لیکن بعض اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سے امپروومنٹ ہوئی ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا آج کل ہائیڈراکسی کلوروکوئین کا بڑا یہ مشہور ہو رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس کے بھی کچھ پازیٹیو جو افیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس طرح کچھ چند ایک اور اینٹی وائرل میڈیسنز ہیں جو اس میں افیکٹو ثابت ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک کیونکہ اس میں کوئی حتمی وہ چیزیں مختلف جگہوں پہ مختلف نتائج سامنے آ رہے ہیں, تو اس لیے ابھی حتمی طور پہ کسی بھی دوائی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن جس طرح یہ ہمارا امریکہ کا جو ادارہ ہے جو مختلف ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کو اپروو کرتا ہے, اس نے چند ایک دوائیں اپروو کی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, جس میں کلوروکوئین, ہائیڈراکسی کلوروکوئین بھی ایک میڈیسن ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل کوئی دوائی نہیں ہے, دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے, پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہم لوگ اس چیز پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ اگر چونکہ اس وقت ہمیں 100% افیکٹو میڈیسن کا ابھی تک وہ نہیں ہے, تو اس لیے اس سے پھیلنے سے اس کو روکا جائے اور اس سے بچا جائے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح کے پیشنٹس کو یہ وائرس فورسفلی ہٹ کرتا ہے؟ یعنی نارمل حالات میں ایڈرلی پیشنٹس ہیں یا جوان ہیں, بچے ہیں, لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, کن کو یہ
کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ فورسفلی ہٹ کرتا ہے یہ وائرس؟ جی اصل میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے یہ وائرس کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. جو بھی اس وائرس سے ایکسپوز ہوگا اس کو یہ وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کا امیون سسٹم جو ہمارے جن کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے, جو ینگ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحت اچھی ہے, تو ان کے اوپر اس کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, وہ اس کے اوپر آسانی سے قابو پا لیتے ہیں. بعض مریض ایسے ہیں جن میں عموماً علامات تک ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ جو بوڑھے کمزور لوگ ہیں یا جن میں اور بیماریاں ہیں, لائک جن میں شوگر کا مرض ہے, دل کے مسئلے ہیں, کڈنیز کے پرابلم ہیں, ایسے مریضوں کا امیون سسٹم آلریڈی بڑا وہ سپریس ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ ایسے مریض زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ینگ لوگ ہیں وہ ان میں ریکوری بہتر ہوتی ہے, اور لیکن جن کا امیون سسٹم ذرا اچھا نہیں ہے, کمزور ہے, ان میں وہ پیشنٹ ذرا رسک پہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام ڈیلی روٹین میں جیسے آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے باہر جانا ہے, کوئی ڈیوٹی والا ہے جس کو ابھی گورنمنٹ نے اجازت دی بھی ہے کہ وہ باہر جا سکتا ہے, ایسے بندے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاتھ کب اور کس طرح واش کرنا چاہیے؟ اس کو گلوز اور ماسک جو ہے وہ کیسے پہننا چاہیے؟ اور وہ باہر جائے اور واپس آئے تو کوئی وائرس اگر خدا نخواستہ کیری کر نہ لائے گھر والوں کے لیے, اس کے لیے اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. دیکھیے, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ماسک کا استعمال, کیونکہ یہ ریسپریٹری وائرس ہے, یہ آپ کی جو سانس کی نالیوں کو پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی جو پروٹیکشن ہے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے, اور ماسک بھی وہ ماسک استعمال کرنا چاہیے جو میڈیکل ماسک ہے, یعنی جو سرجیکل ماسک ملتے ہیں, یہ فارمیسی سے آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ کپڑے کے ماسک استعمال کر رہے ہیں. کپڑے کے ماسک افیکٹو نہیں ہوتے, کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ بہت ایک ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے, تو وہ جو کپڑے کے ماسک ہیں وہ اس کو روکنے میں مددگار عموماً ثابت نہیں ہوتے. تو اس لیے جو میڈیکل ماسک ہے یہ جو ملتے ہیں فارمیسی سے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور دوسرا جو اس وائرس کا ایک مین چیز ہے کہ یہ سرفیسز پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے, اور اس پہ یہ کچھ دیر تک, کچھ گھنٹوں یا کچھ دن تک وہاں پہ یہ وائرس سروائیو کرتا ہے. اس لیے جب آپ کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. پھر اگر آپ وہی ہاتھ اپنے ناک کو یا منہ میں لگائیں گے یا آنکھوں پہ لگائیں گے تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس آپ کو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ اننیسیسری کسی چیز کو ٹچ نہ کریں, اور اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ کو فوری طور پہ یا تو واش کر لیں, یا پھر اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر ہے تو اسے ہینڈ سینیٹائز کر لیں. اور سینیٹائز کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھیں, ایک تو آپ کا سینیٹائزر پراپر ہو جس میں الکوہل کی جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں وہ 70% یا اس سے زیادہ الکوہل موجود ہو, تاکہ وہ اس وائرس کو کلین کرنے کے لیے افیکٹو. اور دوسرا آپ اس کو ٹائم دیں تھوڑا سا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ فوراً سینیٹائزر لگا کے فوراً اس کو صاف کر لیتے ہیں, اور ایسا کرنے سے وائرس کی جو ایریڈیکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ جب تک وہ آپ کا ہینڈ سینیٹائزر خود سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کو آپ صاف مت کریں, تاکہ وہ وائرس کو افیکٹولی کل کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ گلوز پہننے کے بعد بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وائرس جس طرح آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتا ہے اسی طرح آپ کے گلوز پہ بھی لگ سکتا ہے. اور اگر گلوز والے ہاتھ آپ اپنے فیس یا اپنی آنکھوں کو ٹچ کریں گے تو وہ اسی طریقے سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو اگرچہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ پروٹیکٹڈ ہیں, لیکن آپ کے گلوز کے اوپر یہ وائرس اسی طرح لگ سکتا ہے. اور آپ کو سیم اسی طرح اپنے یا تو گلوز چینج کرنے چاہیے, یا پھر ان گلوز کو بھی اسی طرح سینیٹائز کر کے ان کو کلین کرنا چاہیے, تاکہ یہ آپ کے ہاتھ کو نہ لگے. اسی طرح جب آپ فار ایگزامپل آپ باہر جاتے ہیں, آپ کا مختلف جگہوں پہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, تو پھر جب آپ واپس آئیں تو اپنے گلوز اتار کے ان کو پراپرلی ڈسپوز کریں. ٹھیک ہے, آپ جب پہلا آپ کے فار ایگزامپل آپ کے دونوں ہاتھوں میں گلوز ہیں, آپ جب پہلا گلوز اتارتے ہیں, ایک فار ایگزامپل میرے اس ہاتھ میں گلوز ہے اور جس ہاتھ میں بھی گلوز ہے, تو میں گلوز والے ہاتھ سے جب گلوز کو ٹچ کروں گا تو گلوز کی آؤٹر سرفیس کو پکڑ کے میں اپنا گلوز اتار دوں. اب میرا یہ ہاتھ ننگا ہو گیا ہے, بیئر ہو گیا ہے. اب اس کو میں گلوز کے اوپر نہیں لگاؤں گا, بلکہ اس کو گلوز کی اندر والی سرفیس کو پکڑ کے گلوز کو اتار کے اس کو ڈسکارڈ کروں گا.
اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح واش کر کے جو ہے وہ اور سینیٹائز کر لوں گا. واشنگ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. ایون جو ہینڈ سینیٹائزر سے زیادہ بہتر کہ آپ اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک اچھی طرح واش کریں, کم از کم 20 سیکنڈ تک. یہ بہت افیکٹو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماسک جو ہے اس کی کیا لائف ہونی چاہیے؟ آپ نے ایک دفعہ ماسک استعمال کیا, اس کے بعد پھینک دینا چاہیے, یا اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے ذرا. جی ماسک آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ فار ایگزامپل اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے. آج کل 2 قسم کے ماسک, ایک تو یہ میڈیکل ماسک جو ہیں, یہ عام ماسک ہیں, یہ یوز ہو رہے ہیں جو فیس ماسک ہیں. دوسرا وہ N95 ماسک بھی آج کل لوگ یوز کر رہے ہیں. جو عام یہ ڈسپوزیبل ماسک ہیں, یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. جب تک تو ماسک ایک پراپر کنڈیشن میں ہے اور آپ کسی ایسے مریض کے پاس نہیں گئے جو کھانس رہا ہو یا چھینک رہا ہو اور آپ کو شک ہو کہ اس کے جو چھینکنے سے کچھ آپ کے ماسک کے اوپر لگ گیا ہے, تو آپ اس ماسک کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں یوز کریں, جب تک وہ خراب نہیں ہوتا تو یوز کرنے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح N95 ماسک ہے, وہ تھوڑا مضبوط ماسک ہوتا ہے. اس کو بھی آپ سیم اسی طریقے سے, جب تک آپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی چیز کسی مریض کے چھینکنے سے, کھانسنے سے, یا کسی نے اس کے اوپر کوئی انفیکٹڈ ہاتھوں سے ٹچ کیا یا وہ ڈیمیج ہو گیا, تو اس ماسک کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے. سر, کیا یہ وائرس ایئر بورن ہے؟ جی یہ بالکل یہ ایئر بورن ہے, لیکن ایئر بورن ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح یعنی جب جو مریض انفیکٹڈ ہے جب وہ کھانستا ہے تو اس کے منہ سے یہ ڈراپلیٹس نکلتے ہیں, اور یہ ڈراپلیٹس یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 3 سے 4 فٹ تک پھیل سکتے ہیں یہ ڈراپلیٹس. اور اگر آپ اس سے نزدیک ہیں اس مریض سے تو یہ ڈراپلیٹ آپ کے اوپر بھی آ کے ڈپازٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. جب آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ ہوں گے, مریض نے بھی ماسک پہنا ہوگا, آپ نے بھی ماسک پہنا ہوگا, تو پھر آپ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے. اور لیکن یہ ایئر بارن ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کا جو ایک اور اس وائرس کے اندر جو ایک خطرناک بات ہے کہ یہ جب کسی سرفیس پہ ڈپازٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ سروائیو کرتا ہے اور وہاں سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. سر, ایئر بارن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فضا ہے, فضا میں یہ کچھ عرصے رہتا ہے؟ جی یہ اصل میں یہ جو وائرس ہے ایئر بارن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایئر کے تھرو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. یعنی جب مریض چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو وہ ایئر کے تھرو آپ تک وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈراپلیٹ تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں, یہ زیادہ دیر تک ہوا میں وہ نہیں رہتے بلکہ یہ سرفیس پہ آ کے نیچے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ باہر جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی مریض موجود نہیں ہے, جیسے آپ اپنی گلی میں جا رہے ہیں یا باہر کسی گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ پیشنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ایئر میں یہ وائرس موجود ہوگا, ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ تب ایئر بارن ہے جب مریض کے قریب ہیں آپ اور وہ کھانس رہا ہے, چھینک رہا ہے, یا آپ ایسے انوائرمنٹ میں جہاں بہت سے مریض موجود ہیں یا بہت زیادہ کراؤڈ ہے, تو وہاں پہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایئر میں موجود ہو اور آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے. سر, چونکہ آپ اس اہم پیشے سے منسلک ہیں تو پاکستان کے متعلق بھی ظاہر ہے آپ کی خاص نظر ہوگی, ہم لوگ سب پاکستانی ہیں, تو پاکستان میں جو گورنمنٹ اس پہ اور جو وہاں پہ میڈیکل ٹیمز ہیں جو اس وائرس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور کیا پاکستان کی جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں گورنمنٹ کی اور باقی ہاسپٹلس کی, اور اس ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کیا ہم لوگ صحیح ڈائریکشن میں ہیں؟ میں پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی میں بالکل اپنے جو میرے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, ہم لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور میرے خیال میں پاکستان کا جو ریسپانس ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا بھی جو ریسپانس ہے وہ بڑا افیکٹو ہے, اور ورلڈ وائڈ اس کی بڑی تعریف بھی ہوئی ہے. اور جس طرح یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ وائرس بہت زیادہ آؤٹ بریک ہوگی اس کی پاکستان میں, اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے, اور ابھی تک بھی حالات بہت کنٹرول میں ہیں پاکستان میں. اور پاکستان کے جو مختلف ہاسپٹلز میں جو ریسپانس ہے گورنمنٹ کا اور وہاں کے عملے کا, وہ بھی بڑا قابل تحسین ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ریکوریز بھی بہت اچھی ہو گئی. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ریکوری ریٹ اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے اس کا مقابلہ کریں تو باقی ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. اور اسی طرح جو کیسز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھے جس طرح اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا.
اور میرے خیال میں تو ہماری جو وہاں کی میڈیکل ٹیم گورنمنٹ کے بڑے لائق تحسین ہے. یعنی الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا اور ہم نے سٹیٹس بھی دیکھی ہیں کہ پاکستان میں اس وائرس پہ قابو پایا گیا ہے، شکر الحمدللہ. تو اس کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ پالیسی کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل وہاں پہ پیشے سے منسلک لوگ ہیں اور ان کو آپ دیں گے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. جی اور میرے خیال میں لوگوں کا رسپانس بھی وہاں پہ جو ہماری عوام ہے انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی شاپس والے ہیں انہوں نے بھی ایون اپنی شاپس کے سامنے نشان لگا کے لوگوں کو جو سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے انہوں نے اس طرف لوگوں کو راغب کیا ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. سر ابھی آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کتنا ہم کب اس کووڈ رجیم سے کس طرح چھٹکارا پائیں گے، کتنا ٹائم لگے گا حالات کو نارمل ہونے میں؟ اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ویکسین پراپر کوئی ویکسین نہیں آ جاتی یا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آ جاتا. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید موسم کی تبدیلی کے ساتھ جب ہارٹ انوائرمنٹ میں شاید اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جائے گی، کیونکہ انسانی جسم کے باہر شاید یہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے شاید یہ ہارٹ انوائرمنٹ میں اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک پروف کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اور بس جس طرح مختلف ممالک میں کافی تیزی سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کی ویکسین جلد سے جلد تیار کر لی جائے، تو ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نہ کوئی اس کی ویکسین سامنے آئے گی یا کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ سامنے آئے گی. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ اس پہ قابو ہو جائے. جی اچھا یہ بتائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویکسینیشن تو اس کی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، آ ہی جائے گی، مگر کیا یہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کوئی اگر آپ کچھ ان کو بتائیں، کیا یہ جان لیوا مرض ہے اور اس سے جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے؟ تھوڑا سا اگر سننے والوں کو بتائیں تاکہ جو ہے ذرا فائدہ ہو آپ کی بات سے کچھ لوگوں کو. جی یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. اور لیکن اگر دیکھا جائے، آپ اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس کا ریکوری ریٹ جو ہے تقریباً ورلڈ وائڈ جو اس کا چائنا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو اس کا مطلب جو مرنے والے لوگ تھے وہ 5% یا اس سے کم تھے. اسی طرح جو کچھ یورپین کنٹریز میں تھوڑا سا جو مرنے والوں کی تعداد زیادہ اس لیے تھی کہ وہاں پہ کیونکہ اولڈ ایج پاپولیشن زیادہ تھی، اور جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ بیماری پہ قابو پائیں. لیکن 90% یا اس سے زیادہ مریض جو ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کرونا وائرس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک جان لیوا مرض ہو گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس میں 90% یا اس سے زیادہ لوگ اس مرض سے صحتیاب ہو رہے ہیں، اور 10% یا اس سے کم لوگ، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے امیون سسٹم کمزور ہے، جو اولڈ ایج ہیں، یا جن کو کوئی ساتھ اور بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریکوری ریٹ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہے. یو اے ای میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے، اور باقی پاکستان میں اور ہر جگہ. تو اس کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا مرض کا اگر 90% سے زیادہ لوگ اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پہ ہماری 61,000 پلس پی آئی ڈی فیملی ہے، تو اگر آپ پی آئی ڈی فیملی کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ پلیز جو ہے بالکل ان کو بتائیں، تاکہ آپ کے بولنے سے آپ نے جو کچھ بتایا ہے بہت اچھی انفارمیشن ہے. اگر آپ اپنی اینڈنگ کوئی مشورہ دینا چاہیں سب کو تو پلیز. جی بالکل. اصل میں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور میرا سب لوگوں کے لیے پیغام بھی یہی ہے کہ اس بیماری پہ جہاں پہ یہ میڈیکل پروفیشنل، گورنمنٹ، یہ سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہمارے عام عوام کی بنتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں.
جو بھی پریکاشنز آپ کو بتائی گئی ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اگر ان پہ پوری طرح عمل کیا جائے، کیونکہ یہ وائرس خود سے موو نہیں کر سکتا، یہ لوگ ہیں جو موو کرتے ہیں، تو یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح بتایا گیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا بتایا گیا ہے، گھروں میں رہنے کا بتایا گیا ہے، ہینڈ ہائیجین کا بتایا گیا ہے، اپنے ہاتھ صاف کرنے کا، ماسک استعمال کرنے کا بتایا گیا ہے، ان تمام ہدایات پہ مکمل طور پہ عمل کریں. یہ آپ کی اپنی زندگی اور صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے جو پیارے ہیں ان سب کی صحت اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس مرض پہ قابو نہ پائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. بڑا انفارمیشن آپ سے، بڑی اچھی انفارمیشن آپ سے ہمیں ملی ہے، اور اس کا یقیناً اگر ہم آپ کی باتوں کو سمجھیں تو ہمارے لیے اس میں اطمینان بھی ہے. جیسا آپ نے بتایا ہے کہ یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، احتیاط مگر ضروری ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. میں پی آئی ڈی کی جانب سے، پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم کی جانب سے آپ کو اور جو بھی میڈیکل اسٹاف یو اے میں اور پاکستان میں ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، میں آپ لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی دیتا ہوں. آپ لوگ بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں اہل زمین ہیں، اہل وطن ہیں، اہل مسلمین ہیں، اللہ پاک سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں اس پروگرام میں مزید بہتری لا سکوں. ناظرین، اس پلیٹ فارم سے میں اسٹار آف پی آئی ڈی کی پوری ٹیم کی جانب سے، پی آئی ڈی کے مینجمنٹ کی جانب سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک کہتا ہوں. یہ بابرکت مہینہ ہے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اہل زمین، اہل مسلمین، اہل وطن جہاں جہاں پریشان ہے، اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اگلے ویک ایک نئے اسٹار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول فائٹ بیک. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اختتام اپنی اسی دعا کے ساتھ: یا میرے اللہ میرے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ. اللہ حافظ. پی آئی ڈی زندہ باد، پاکستان پائندہ.